आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। थंबनेल से पढ़कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक हमारा तस्बीहात को लेकर है। तस्बीह को लेकर हम बात कर रहे हैं। हम बताएंगे कि तस्बीह की अहमियत क्या है और तस्बीह के फ़वाइद क्या होते हैं। ऐसे कौन से इनकलाबात होते हैं जो तस्बीह करने से हमारी ज़िंदगी में रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। हमारी ज़ात के अंदर बड़ी ही बेहतरीन तब्दीलियाँ आती हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो तमाम की तमाम तब्दीलियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ को लेकर है, तस्बीहात को की तारीफ़ करना, बयान करना, इस्लाम के ऊपर कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करना है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी और नॉलेज फुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको अपने ग्रुप्स में ताकि ज़रूर शेयर करें। नेकी का काम वैसे भी सदका जारिया होता है फैलाना। हम में से बहुत से लोग तस्बीह को, हम लोगों की ये बड़ी ही बदकिस्मती होती है कि हम लोग तस्बीह को इस तरीके से ले रहे होते हैं कि ये जी जो नाउज़ुबिल्लाह हम ये कहते हैं कि जी पहला तो जो इबादत है वो तो नमाज है, कुरान है और कुछ नेक काम है, नेक अमाल हैं, ये हैं। तस्बीह हम लोग अगर कोई शख्स हाथ में पकड़े चल रहा है, चलते फिरते वर्द कर रहा है, ज़िक्र कर रहा है, तस्बीह उसके हाथ में है, तो उल्टा बजाय कि हम उसको देखकर वो नसीहत पकड़ें, अच्छे काम करने की कोशिश करें, वही अमल करने की कोशिश करें, हम उसका उल्टा मजाक उड़ाते हैं, बातें बनाते हैं। हम इससे बहुत सी कम्युनिटी हमारी ऐसी होती है जो तस्बीह हाथ में पकड़ के चलने वालों का मजाक उड़ाती है और ये कहती है कि जी ये तो जी दिखावे की इबादत है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर होते हैं। हम में से बहुत से लोग करते भी हैं ऐसा। ये नहीं है कि बिल्कुल ये गलत बात है। दिखावे की इबादत भी लोग बहुत से कर रहे होते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, ये हम लोगों की अपनी बदकिस्मती है कि हम लोग रब को राज़ी करने के बजाय जग को राज़ी कर रहे होते हैं और हमें ये इल्म ही नहीं होता कि जग हमसे राज़ी तब तक नहीं होगा जब तक रब राज़ी ना हो जाए। लेकिन हम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर और लाइल्म होते हुए हम जग को राज़ी करने के लिए और जग के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन बिठाने के लिए हम जी तस्बीहात पकड़ लेते हैं हाथों में। ये बात 100% गलत नहीं है, किसी हद तक दुरुस्त भी नहीं है। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई ही विर्द कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई ही जिन्हें अल्लाह ताला का ज़िक्र हर हाल में पसंद होता है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह पे वो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं। उन्हें पसंद होता है ज़िक्र करना अल्लाह का हर जगह पे। और कुछ जो होते हैं तस्बीहात ऐसी होती हैं जिनकी काउंटिंग ज़रूरी होती है। कुछ तस्बीहात जैसे दुरूद शरीफ हो गया और मुख्तलिफ़ तरह के औराद हो गए हैं तो वो लातादाद पढ़े जाते हैं। लेकिन कुछ औराद ऐसे भी होते हैं हमारे विर्द की जमा औराद होता है। अपने प्यारी ऑडियंस को मेरी कोशिश होती है आसान ज़बान में समझाऊँ ताकि बात डायरेक्ट हमारे दिल और दिमाग में उतरे। तो कुछ औराद ऐसे भी होते हैं जो गिन के किए जाने होते हैं, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत होती ही नहीं है कि हम उनको भी लातादाद पढ़ें। हम लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती, इतनी ताकत ही नहीं होती, इतनी हैसियत, इतनी औकात ही नहीं है हमारी। ये तो बड़े बड़े नेक लोग होते हैं, वलीउल्लाह लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं। वो लोग हर तरह के वो एक एक तहज्जुद की नमाज में और एक एक रात की इबादत में वो तमाम का तमाम पूरे का पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं। तिलावत उनकी मुकम्मल हो जाती है। पूरा कुरान पाक सिर्फ़ एक रात में ख़त्म कर लेते हैं। तो जी वो लोग तो बहुत अल्लाह के करीब और बड़े पहुँचे हुए लोग होते हैं। हम लोग जैसे लोग होते हैं वो तो गिन गिन के इबादत कर रहे होते हैं कि एक तस्बीह ये कर लें, एक ये कर लें, एक ये कर लें। अमाल का बार बार कह रही हूँ दारोमदार नीयतों पर होते हैं। ऐसे लोग जो लातादाद कोई विर्द कर रहे हैं और भरी महफिल में लोगों को दिखाने के लिए लातादाद विर्द कर रहे हैं, तो ऐसा लातादाद विर्द अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन अगर हमारी कोशिश है कि हम एक तस्बीह सूरत कुरैश की भी पढ़ लें, एक तस्बीह सूरत अलम नशरा की भी पढ़ लें, एक तस्बीह तीसरे कलमे की भी पढ़ लें,
تو یہ جو ہے ہم ظاہری بات ہے اتنا ہم میں اتنی اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اتنا کریں. حیثیت انسان بار بار اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹاتا رہے تو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے ہی دیتا ہے. تو لیکن یہ کہ ہم لوگ کو دنیا داری بھی کرنی ہوتی ہے. ہمارے جیسے جو عام سے بندے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو دنیا جی بڑی عزیز ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ جی فلاں کام بھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور دل کر رہا ہے کہ جی عبادت بھی کریں. تو ایسی صورتحال میں پھر جہاں ہم جیسے عام بندے گنتی کر کر کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ کوشش چیزیں کر لیں یہ بھی حصہ عبادت کا کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں بجائے کہ ایک ہی حصہ سارا دن پڑھنے کے. تو یہ جو ہوتی ہے اعمال کا دارمدار نیتوں پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پھر ایسی عبادت میں کہتی ہوں شاید میرا جو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بہت پسند آتی ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ہم لالچ اتنا ہوتا ہے کہ یہ در بھی کھٹکھٹا لیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کھٹکھٹا لیں یہ بھی کھٹکھٹا لیں. اور جو ہوتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے زیادہ راضی ہو جاتا ہے بجائے کہ بھری محفل میں ہم لاتعداد کسی بھی چیز کا کسی بھی آیت کا ورد کر رہے ہیں اور لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں جگ کی رضا کے لیے جگ کے اوپر اپنا امپریشن بٹھانے کے لیے. ہم نے جو زندگی گزاری ہوتی ہے نا وہ بھی ایک حصہ گزر چکا ہوتا ہے. ایک حصہ زندگی میں ہمیں پڑا ہوتا ہے باقی کا حصہ زندگی کا کیسے گزارنا ہے اس حصے میں فکر میں گزارا جا رہا ہوتا ہے. اور زندگی میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. جب آپ 6 مہینے سے زیادہ کسی بھی تسبیح کا ورد کرتے ہیں نا میں آپ کو بتاتی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات ہم سب کی ہیں یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے کسی کی زندگی میں مشکلات معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ہے. کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور کسی کی زندگی میں مشکلات کم ہوتی ہیں کسی کی زیادہ ہوتی ہیں یا الگ الگ حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن ہے ضرور کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ہے کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ہے. اور جس کی زندگی میں جو مشکل ہے نا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو میری زندگی میں مشکل ہے یہی سب سے بڑی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹائیں اللہ کے در سے بڑا کوئی در نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہر چیز کا وجود اللہ نے بنایا ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے اللہ کی نالج میں ہے اللہ کے علم میں ہے. تو اگر ہم کوئی بھی ورد اگر ہم نے اپنی کسی بھی مشکل سے باہر نکلنا ہے نا آپ کو میں بتاتی ہوں کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ کوئی بھی تسبیح کا ورد کر لیں آپ سورۃ علم نشرح کا ورد کر لیں 6 مہینے سے زیادہ اگر آپ اس کو رکھیں گے کم از کم 6 مہینے ضرور کریں. ایک تسبیح روزانہ کی بیس پہ 6 مہینے تک آپ سورۃ علم نشرح کی پڑھیں. اور جس کے کو رزق کا مسئلہ ہے اس کے رزق کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. جس کی شادی کی میں رکاوٹیں ہیں اس کی بھی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. مختلف طرح کی پریشانیاں مختلف طرح کے مسئلے مسائل ہیں. تمام کے تمام مسائل اور پریشانیاں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حل ہو جائیں گے اور حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو سمٹم ملنا شروع ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہوتا ہے پریشانی کیا ہے ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر ایک ہی ورد ہم نے بار بار کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. شیطان ڈرانے لگ جاتا ہے. شیطان تو ڈرائے گا شیطان نے ڈرانا ہی ڈرانا ہے کیونکہ شیطان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بندہ مشکل سے باہر نکل رہا ہے. اب یہ بندہ اس تسبیح اس بندے کو اپنے حصار میں لے لے گی. تو جب تسبیح اور کلام حصار میں بندے کو لے لے گا تو شیطان کی پیدا کردہ کوئی بھی پریشانی بندے تک نہیں پہنچ پائے گی. شیطان کو تو ٹینشن ہونی ہے شیطان کو تو پریشانی ہونی ہے. اچھا انسان نے بھی ڈرنا ہی ہے. ہم بھی پھر عام انسان ہیں تو ہم لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ جی ذرا سا کوئی خواب وغیرہ آیا ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہم مسلسل فلاں ورد کر رہے ہیں اس وجہ سے آیا ہوگا. تو مختلف طرح کے خوف اور مختلف طرح کے جو ہوتے ہیں نا وسوسے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو یہ سارے کے سارے وسوسے اور خوف جو ہوتا ہے شیطان کے پیدا کردہ ہوتے ہیں. اور وہ پریشانیاں جو شیطان کی پیدا کرتا ہے شیطان اور شیطان کے جو جنات ہیں اور شیطانی جنات ہیں شیطان کے جو چیلے ہیں
جو ہماری زندگیوں میں تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں انسان کو پریشان دیکھ کر۔ تو جب آپ تسبیح کرنا شروع ہوتے ہیں، وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو تسبیح سے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے تسبیح سے رکنا نہیں ہے، میری بات مان لیں، میرے کہنے پر صرف ایک بار آپ 6 مہینے تک ایک تسبیح سورۃ الم نشرح کی پڑھ کے دیکھ لیں۔ سورۃ الم نشرح کی تسبیح پڑھیں گے تو آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو ہے سورۃ الم نشرح کی تسبیح میں نے بتائی ہے، یہ آپ کی تقریباً تمام کے تمام مسائل اور پریشانی، چاہے روزگار کا ہے، چاہے کاروبار کا ہے، چاہے اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے، چاہے شادی کا ہے، چاہے رزق کا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، تو سورۃ الم نشرح اس مسئلے کو آپ کے 6 مہینے تک کے مسلسل ورد کی ایک تسبیح آپ جو کریں گے، ایک ہی ٹائم پہ لیکن بیٹھ کے کرنی ہے، تو آپ کے یہ تسبیح آپ کا ہر مسئلہ ختم کر دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ہر مسئلے کو سلجھا دے گی۔ اچھا، اگر صرف رزق کا مسئلہ ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ سورۃ قریش کی تسبیح کریں، ٹھیک ہے؟ مسلسل کریں، مسلسل کریں، مسلسل کریں، روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح کر لیں، 2 سے 2.5 منٹ میں ہو جاتی ہے ایک تسبیح سورۃ قریش کی۔ اور اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے تو سورۃ قریش کی تسبیح کریں، ایک تسبیح مسلسل کر لیں، یقین کریں آپ کو 2-2.5 مہینے بھی نہیں گزریں گے، آپ کو اپنے دشمن کی طرف سے ایک الہام ہونا شروع ہو جائے گا کہ جی میرا دشمن مشکل میں ہے، میرا دشمن پریشانی میں ہے، یا میرا دشمن کی اب صحیح واٹ لگنے والی ہے۔ آپ کو کچھ ایسے سمٹم نظر آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو اندر سے آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ بڑا ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ تو جو ہے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جتنا تر رکھیں گے، طبیعت میری آج تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے، ہماری زندگی میں جو خشکی ہے، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ہماری زندگی کو خشک کر رہی ہے، جو ہمارے زندگی میں سے جو خوشیاں ہیں اس کو ختم کر رہی ہیں اور بے رونقی پیدا کر رہی ہے، جو وہ مسائل، وہ پریشانیاں جو ہماری زندگی میں بے رونقی پیدا کر رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو تر زبان ہوگی وہ اس کو رونق میں تبدیل کر دے گی۔ ترمذی کی یہ ہے، ترمذی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے طریقے سے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ رکھوں گا کا ہے، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے رکھوں گا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے نا، ہم ایک بار ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کتنے موقعوں پر یاد رکھتا رہے گا کہ یہ بندہ، اس بندے نے تو میرا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے ذکر کرنے والے۔ ہم لوگ اس عبادت کو نا، تسبیح کی عبادت کو لیتے نہیں ہیں، ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فری ٹائم ہے تو تسبیح پڑھ لیں گے، ورنہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ نماز کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر ہے، کوئی نیک عمل ہے، صدقہ خیرات ہے، اس طرح کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ تسبیحات پہ ہمارا فوکس اتنا نہیں ہوتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو تسبیحات پہ اپنا فوکس رکھیں اور کوشش کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک تسبیح، جتنا آپ سے تسبیحات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والے بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اور ہم میں سے یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، تسبیح پڑھ کے، تسبیح میں تو ٹائم کی اور وضو بے وضو کی بھی اتنی کوئی نہیں ہوتی قید، آپ چلتے پھرتے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اس ذکر سے ایک چیز یاد آ گئی ہے کہ ہم میں سے ایک کچھ نیبر میں سے نا ایک بچی آئی تھی، اس کو میں نے کہا آپ کتنی نمازیں پڑھتی ہو؟ اس بچی نے ذرا نئی نئی نمازیں شروع کی ہے نا، تو تقریباً اس بچی کی ایج ہے 9-10 سال ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتی ہو؟ کہتی ہے آنٹی میں تو ایک ہی نماز پڑھتی ہوں، اور پھر 2-3 دن ایک نماز پڑھی تھی، پھر دل ہی نہیں کیا کہ جب باقی نمازیں پڑھنی ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، باقی نمازوں میں سستی آ جاتی ہے، ابھی آہستہ آہستہ عادت ہوگی۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو باقی نمازیں، ٹوٹل 4 نمازیں چھوڑنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم ایک نماز تو ادا کرو، ایک نماز تو ادا کرو۔ ہم لوگ کہتے ہیں آج فجر مس ہو گئی ہے تو ظہر بھی چلو چھوڑو یار، اب کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے، فجر تو مس ہو ہی گئی ہے۔ تو نہیں، آپ کی جو نیکی آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے اس کو لے لیں، وقت اب بہت تھوڑا ہے،
دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، بالکل ختم ہونے والی ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اعمال چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اپنے اعمال کو جتنا بہتر ہو سکتا ہے اتنا بنا لیں، اتنا بہتر کر لیں۔ جتنی نیکی آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے، جتنی تسبیحات آپ چلتے پھرتے ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اتنا کریں۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن اس میں ہے، سوری، ایک میں واقعہ پڑھ رہی تھی، قرآن پاک میں نہیں ہے، ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی تو اس میں بڑے خوبصورت تھا کہ جنت میں نا جب لوگ خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہ جائیں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں مجھے دیکھتے ہوئے، میرا دیدار کرتے ہوئے کتنا ٹائم گزرا ہے؟ جنتی لوگ کہیں گے مشکل سے 1 منٹ، اللہ تعالیٰ کہیں گے 8 لاکھ سال گزر گئے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں محو ہو چکے ہوں گے جنتی لوگ۔ جنت میں ہر خواہش پوری کی جا رہی ہوگی، جنتی لوگ یہ کہیں گے پھر کہ یا اللہ ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں، ہم بغیر دیکھے تجھے سجدہ کرتے رہے ہیں، تجھ پہ ایمان لاتے رہے ہیں، آج تجھے دیکھ لیا ہے تو ہم تجھے سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیکن اس وقت منع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ سجدہ جو تھا وہ دنیا میں، اور عبادت جو تھی وہ دنیا کی تھی، اب یہاں پہ جو ہے نا اب اعمال کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کو عمل کا بدلہ ملا ہے، اس وقت جو جنت میں ہو وہ آپ کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہوگا، لیکن یہ دیکھیں ہم جو عبادات ہوتی ہیں وہ اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جنت میں تو بس ہو گیا، جنت اور دوزخ میں لوگ پہنچ گئے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا حساب مل گیا ہے، برابر ہو گئی ہے بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ میں نے چیک کرنا ہے کہ میرا کون سا بندہ میرا ہے اور کون سا بندہ شیطان کا ہے۔ شیطان جو دعویٰ کر کے زمین پہ اترا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا اس وقت تک جب تک دنیا ختم نہ ہو جائے، تو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا بندہ میرا ہے اور کون سا میرے جو شیطان جس کو میں نے زمین پہ بھیجا ہے اس کا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں ایسے بندوں میں شامل ہو جائیں، تو نماز، قرآن، تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، خاص طور پہ ایسی تسبیحات کو ضرور شامل کریں جو آپ ڈیلی بیس پہ کر سکتے ہو۔ ڈیلی بیس پہ زندگی میں انقلابات لے آئے گی تسبیحات، آپ کی زندگی میں انقلابات لے آئیں گی۔ قرآن پاک پڑھنے کا قبر میں بھی ہمارے تمام اعمال ساتھ جائیں گے، لیکن تسبیح وہ واحد عمل ہے جو اگر ہم انگلیوں پہ کر رہے ہوں گے نا، ایسے گن کے انگلیوں پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیح کو، ایک تو تسبیحات میں کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح آس پاس نہیں ہے، انگلیوں پہ ہی شروع ہو گئے ہیں۔ انگلیوں پہ پڑھنا بلکہ زیادہ افضل ہے، حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے، فرمایا ہے کہ انگلیوں پہ تسبیحات کیا کرو، کیونکہ قبر میں انگلیاں ہماری روشن ہوں گی۔ یہ اگر ہم تسبیحات انگلیوں پہ کر رہے ہوں گے نا تو یہی انگلیاں ہماری قبر میں روشن ہو جائیں گی، جو ہماری قبر کو روشن کریں گی۔ تسبیح پڑھنا جی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کا قبر تک ثواب ملے گا، اس سے ہماری دنیا میں اور ہماری زندگیوں میں بہترین انقلابات آئیں گے، ایسے انقلابات جو ہماری زندگیوں کو سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تسبیح پڑھنے والوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دلوں کو نورانی بنا دیتا ہے، رزق میں بے حساب برکت ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، اللہ کو وہ بندہ عزیز اور قریب لگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو سلجھاتا ہے، اس کی پریشانیوں کی جو گریں لگی ہوئی ہیں اس کو ختم کرتا ہے، اس بندے کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں جو تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، خواب سچے ہونے لگتے ہیں۔ بڑے ہی زبردست جی تسبیحات پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، اور ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، ابھی بھی میرے پاس بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے ہیں، لیکن فی الحال اگر آپ اسی میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اٹھا کے ایک تسبیح پڑھ لیں تو یقین کریں میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا لنک لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اس کا لنک پہنچا دیں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ، انسٹاگرام پہ، جہاں مرضی۔ اللہ حافظ۔